अपनी आंखों से 3 बंदे देखे जो फायरिंग करी थी हॉस्टल नंबर 1 की तरफ से। टैक्टिक्स बदल गई हैं, यानी वो लग रहा है कि सॉफ्ट तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए एक स्याह दिन, एक अफसोसनाक दिन, जब हम देखते हैं कि एक और यूनिवर्सिटी पे हमला होता है। तरीका वारदात ऑलमोस्ट सिमिलर है APS अटैक की तरह, जब हमने देखा कि 4 हमला आवर यूनिवर्सिटी की दीवार को फैलांग कर, जो कि पिछली दीवार थी उसको फैलांग कर, उसकी बार्ब्ड वायर्स को काट कर इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। उनका पहला हदफ बॉयज़ हॉस्टल, जहाँ पे ओपन फायर किया जाता है, और अभी तक की इतलात के मुताबिक हमने देखा कि ये जो सिलसिला चला काफी देर तक, उसके बाद तकरीबन 20 से 21 हलाकतों की इतला आ रही है, जिसमें ये चारों दहशतगर्द भी शामिल हैं। अच्छी बात ये रही कि बहुत जल्दी सिचुएशन को काबू में ले लिया एलीट फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन जिस हद तक नुकसान हो सकता था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी देखी, क्योंकि 3000 के करीब स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में हैं। और आज एक खास तकरीब में, जिसमें हम देख रहे थे कि एक पोइट्री रिसाइटल भी था, एक मुशायरा था, जिसमें 600 मजीद गेस्ट भी इस कैंपस में मौजूद थे। तो तकरीबन 3500 लोगों की इस कैंपस में मौजूदगी थी। अगर हम इतलात की बात करते हैं, इसकी अपनी सिक्योरिटी की तरफ देखते हैं, तो तकरीबन 56 के करीब इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन धुंध बहुत ज्यादा थी जिसने इस ऑपरेशन में ज्यादा वक्त लिया। एक और अच्छी चीज जो हमने देखी कि चारों के चारों जो हमला आवर थे, हालांकि उन्होंने खुदकश जैकेट्स पहनी हुई थी, लेकिन वो अपने आप को डिटोनेट नहीं कर पाए। इसकी वजह से भी जानी नुकसान कम हुआ। तमाम इदारों की तरफ से, खासतौर पर वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम ही पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से इसको कंडेम किया गया है। मुल्क के कई इलाकों में कल सोग का ऐलान किया गया है। हमने ये भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब लंदन के लिए रवाना हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया और दुबई से ही वो वापसी की तरफ गामजन हैं। KPK के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब भी फौरन चारसद्दा पहुंचे इस वाकये की, इस अफसोसनाक वाकये की उन्होंने भी मजम्मत की। लेकिन अगर हम नजर डालते हैं इस बहुत ही अफसोसनाक वाकये की तरफ, तो हमें यह भी इशारा मिलता है कि दिस इज परहैप्स गोइंग टू बी नॉट द लास्ट वन, और इसके लिए बहुत सारे शवाहिद मिलते हैं। अगर इस वक्त हम नजर डालते हैं ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस की तरफ, तो पाकिस्तान सबसे सरे फहरिस्त है उन ममालिक में जो कि फहरिस्त बनाई गई है जहां पे तालीमी या तदरीसी जो मराकज हैं उनको हमला किया जाता है। तकरीबन अगर देखा जाए तो 850 तालीमी इदारों को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया है। और शरह अमवात की तरफ भी अगर हम नजर डालते हैं, बिकॉज ऑफ द APS कार्नेज, पाकिस्तान में होने वाली जाबहक लोगों के अफराद या अमवात का जो सिलसिला है वो सबसे ज्यादा रहा है, और ये नंबर भी 450 के करीब है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं उसमें ज्यादातर बमों का इस्तेमाल या धमाका के इस मवाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज्यादातर यानी 75% जो अमवात होती हैं वो इस बारूदी मवाद की वजह से ही होती हैं। और अगर हम और इसको मजीद नैरो डाउन करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि पाकिस्तान में 850 तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया है, सिर्फ KPK और फाटा की बात की जाए जहां पे हम देखते हैं कि दहशतगर्दी की लहर है और ये पैटर्न हमने सबसे ज्यादा देखा है, वहां पे भी तकरीबन 326 स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया है। कराची की भी बात की जाए तो ज्यादा पीछे नहीं है, 42 स्कूलों को कराची में निशाना बनाया गया है, और सिर्फ पेशावर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 62 तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया है। और इसके अलावा भी हमारे सामने जो नंबर्स हैं, क्वेटा के भी इसमें तादाद का शुमार करेंगे जहां पे 26 स्कूलों को निशाना बनाया गया। ज्यादातर हमले, ये भी एक बड़ा स्ट्रेंज पैटर्न है कि पूरी दुनिया में अगर हम नजर डालते हैं तो ज्यादातर हमले मंगल के रोज और अक्टूबर के महीने में होते हैं। और इसी की तरह अगर हम अगेन वी फोकस बैक टू KPK, जहां पे हमने देखा कि सिक्योरिटी सिचुएशन सबसे ज्यादा इस वक्त कशीदा है, तो इस महीने में ये चौथा हमला है। टाइमिंग भी इसकी बहुत अहम है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल एक्शन प्लान की जो कामयाबियां हैं उसके हवाले से जुम्मे को ही एक रिपोर्ट, एक ब्रीफिंग दी गई, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये इस महीने का चौथा वाकया है। 13 जनवरी को हमने देखा कि क्वेटा में, बल्कि ये KPK का वाकया नहीं है लेकिन बहरहाल इस महीने के लिए बहुत अहम है कि 13 जनवरी को क्वेटा में इंसदाद पोलियो के मरकज को निशाना बनाया गया जहां पे 15 लोग जाँ बहक हुए। 18 जनवरी को क्वेटा में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया जिसमें 6 FC के एहलकार शहीद हुए।
پھر اس کے علاوہ 19 جنوری کو ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور جمرود کی چیک پوسٹ پر خودکش حملے میں 11 افراد شہید ہوئے. اینڈ لاسٹلی آج ہم نے یہ دیکھا کہ 20 جنوری کو چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پہ حملہ ہوتا ہے. باچا خان جن کی اگر ہم لیگیسی کی بات کریں تو وہ نان وائلنس پہ ایک پیسیفسٹ کے طور پہ مشہور ہیں, اور انہی کے نام سے منسوب جو یونیورسٹی ہے اس پہ آج یہ حملہ ہوتا ہے. اس پہ بات کریں گے, افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہوں گے آج کے اس خصوصی پروگرام میں. سب سے پہلے تعارف کراتی ہوں, ہمارے ساتھ موجود ضیاء صاحب, سینئر تجزیہ نگار ہیں, جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ عامر آپ کے یہاں موجود ہونے کا. آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن ایز اے میڈیا پرسن, اینڈ اے پی ایس کا واقعہ ہماری ابھی یادوں میں, ہماری یادداشت پہ بہت تازہ ہے, تو جیسے ہی آپ نے سنا تو واٹ واز یور فرسٹ ریئیکشن؟ دیکھیے, پہلے تو یہ تھا کہ وہ یہ خوف تھا, ایک انجانا خوف کہ کیا ڈیتھ ٹول کیا ہوگا جی, اور جو ابتدائی اطلاعات آ رہی تھیں اور جس طرح سے ہمارا میڈیا ایکٹ کر رہا تھا اور چیزوں کو ہائپ اپ کر رہا تھا اور سنسنی خیزی ہمیں کوریج میں نظر آئی, تو اس سے خدشات جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے جی. اور پھر اس کے بعد آپ سوشل میڈیا کے ٹرینڈ کو آپ فالو کریں, جو بہت بڑا سینٹیمنٹ کا انڈیکیٹر ہو گیا کم از کم تعلیم یافتہ طبقے کے اندر, تو اس میں بار بار ایک سوال کیا جا رہا تھا, اٹھایا جا رہا تھا کہ کیا یہ کوئی سیکیورٹی لیپس ہے. اور ظاہر ہے کہ جو اٹھانے والے بڑی نیک نیتی اور خلوص سے اٹھا رہے ہیں, تشویش ہے سب کو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں اور میرے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ جب سے آپریشن ضرب عضب شروع ہوا اس کے مقابلے میں کیا آج دہشت گرد جو ہیں وہ کیا مضبوط پوزیشن میں ہیں یا وہ کمزور ہوئے ہیں, اور کیا ہم لوگ جو ہیں اس جنگ کو جیتنے کے قریب ہیں یا مطلب ابھی منزل بہت دور ہے. تو یہ تین میرے خیال میں اہم سوال ہیں جس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. وہ ڈیٹیلز تو آ گئی ہیں کہ آپریشن کیسے ہوا, کس طرح سے انہوں نے داخل ہوئے تھے, کتنا بڑا ایک سانحہ بچ گیا, اس سے کہیں زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. اچھا, یہ نیریٹو جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جنگ, اور خاص طور پہ کوئی بھی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملہ, پہلے یہ پرسپیکٹیوز کی جنگ ہوتی ہے, اس کو ذہنوں میں جیتا جاتا ہے, ہمارا اپنا انٹرنل نیریٹو بھی اور ایکسٹرنل نیریٹو بھی. جب آپ نے یہ سوال اٹھایا ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنلی پاکستان میں, کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس جنگ کو جیت رہے ہیں؟ اور خاص طور پہ انٹرنیشنل اگر بات کی جائے تو ہمارے سامنے براک اوباما کی سٹیٹمنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ آنے والی کئی دہائیوں تک پاکستان انسٹیبل رہے گا. بہت ہی آپ نے ریلیونٹ نقطہ اٹھایا, اور واقعی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ ذہنوں میں جنگ جیتتے ہیں اور آپ میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوسائٹی کے طبقے میں یقین ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کنفیوژن بھی ہے, اور وہ کنفیوژن ہر سطح پر ہے کہ لوگ اس کی اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں, آپ یاد کریں کہ خود ہماری سیاسی جماعتیں جو تھیں وہ ڈاؤٹ میں تھیں, اور آج جو ہم جس منزل پر آئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے آئے کہ ملٹری نے ایک فرم سٹانس لیا کہ جی ہمیں آپریشن کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے, جو کل تک وہ تھے پسو پیش کے شکار تھے, وہ بھی انہوں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن یقیناً یہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے. اور اس میں سب سے بڑا میرے خیال میں جو نقطہ ہے کہ دہشت گردوں کو کیا کرنا ہے. دہشت گردوں کو یہ جنگ ہارنی نہیں ہے, وہ جیت تو سکتے نہیں نا, وہ ان کا یہ کہ پرولونگ کریں. اور ہمارے لیے تشویش کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپریشن اگر وہ اوپن اینڈڈ ہو تو وہ ریاست کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا, اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. جس طرح کہ ہم نے بات کی باچا خان یونیورسٹی کی, تو باچا خان سے ہی ریلیٹڈ بنیاد رکھی گئی, انہی کے صاحبزادے نے بنیاد رکھی عوامی نیشنل پارٹی کی. اے این پی سے تعلق رکھتے ہوئے شاہد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو بھی اس گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے, اور آپ سے میرا پہلا سوال ہوگا کہ باچا خان کی امن پسندی کی سوچ, اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, اور آج ان کی برسی جس کے حوالے سے ہی یہ مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا تھا اس یونیورسٹی میں, اس واقعے کا ہونا, تو کیا اس کو پرووربیل طور پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس تھاٹ پہ, اس لبرل تھاٹ پہ, اس روشن پر خیالی پہ یہ ایک حملہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باچا خان آباد جو نان وائلنس عدم تشدد کی پرچار کر رہے تھے اس زمانے میں بھی اور ابھی تک وہ ایک سوچ ملک میں یہ کہ وہ تشدد پہ یقین رکھتے ہیں, اور اپنے ہی چاہے وہ مذہب ہو چاہے اپنی حکمرانی ہو, وہ دہشت کے ذریعے, وہ خوف کے ذریعے, وہ ایک مائنڈ سیٹ اپ ہے, وہ یہ وہی جنگ ہے, ان جنگ کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج دہشت گردوں نے پھر وہ میسیج دیا جو دہشت گردی پہ یقین رکھتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا بھی کام نہیں ہے, نہ کئی سالوں کا. یہ تو 1979 کے بعد جو افغان وار شروع ہوا تھا وہی مائنڈ سیٹ اپ ہے. وہ ہماری غلط پالیسیاں جو کہ افغانستان کو ہمارے شاید خواب تک ہم اپنا کالونی بنائیں گے, تو یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ بنانے والے کچھ لوگ تھے. وہ اس میں ظاہر بات ہے کہ امریکن بھی انوالو تھے. برزنسکی نے آ کر کے یہاں پر بھی اسپیچ کیا تھا, جو نیشنل کونسل امریکہ کا ایڈوائزر تھا, ممبر تھا اس کا. تو یہ جو طالبان بنائے, پھر کچھ مائنڈ سیٹ اپ کیا,
وہ جہاد بنائے، پھر مہاجر دے، پھر جہادی دے، پھر طالب ہو گئے، پھر القاعدہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آج داعش کا نام آ رہا ہے. لیکن یہ ایک سوچ کی جنگ ہے. تو وہ سوچ جو تشدد بھی یقین رکھتا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ ابھی بھی اپنا کارروائی کر رہا ہے. یہ آپ کی صحیح بات ہے کہ بیگیج تو ہمارے پاس پچھلی ہماری پالیسیز کا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر پالیسی میکر، ہر حکومت، اور خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے بھی وہاں پہ 5 سال حکومت بنائی کے پی کے میں. آپ آج پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دیں گے، کے پی کے کی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ ان کو کس قسم کی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ صدر میں آپ کو اس کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی یا اے این پی کی یا مسلم نون کی یا پیپل پارٹی کی بات نہیں، یہ پالیسی کی بات ہے اور یہ مائنڈ سیٹ اپ کی بات ہے. یہ دو سوچیں ہیں. ان سوچوں پہ اکٹھا ہونا چاہیے عسکری قیادت کو، سیاسی قیادت کو، مذہبی قیادت کو. جو ہم نے پہلے 35 سال جو برین بنایا، جو سوچ ہم نے بنایا، یہ وہی سوچ کے بیچ میں جنگ ہے. لہٰذا میں اگر کہوں ہماری حکومت جو تھی ہم نے بھی اس کے خلاف کام بھی کیا رہا. ہم نے سے جو اس وقت میں اور بنے میں جو طالبان ہے جو انہوں نے بولا شرعی نظام مانگا ہم نے دے دیا، جو ان کے ڈیمانڈ تھے ہم نے پورا بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑھتے رہے اور آخر میں پھر پاکستان کے آئین کی اور ہماری سپریم کورٹ کی اور سب چیز میں نہیں ماننے والی بات پہ آ گئے اور آخر کار لڑائی پہ چلے گئے. لیکن چونکہ جب تک یہ جو آخری دہشت گرد والی بات ہے جو ہو رہی ہے یہ سننے میں آ رہا ہے، لیکن جب تک آخری دہشت گرد تک ہم نہ جائے، ماسٹر مائنڈوں پہ ہاتھ نہ ڈالے، ان کی سہولتکار مددکاروں پہ ہاتھ نہ ڈالے، جب جو لوگ ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں ان فنڈنگوں چاہے وہ این جی اوز ہو چاہے کوئی ملک ہو اس پہ ہاتھ نہ ڈالے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح ہوتے رہے گے. ہمیں کنٹرول کرنا اگر ہے تو ہمیں ان کی سارے جو 20 نکات ہے نیشنل ایکشن پلان کے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن منعین کرنا ہے اور اس میں جلدی بھی کرنا ہے اور اس میں اوپر مانیٹری سسٹم بھی بنانا ہے کہ ہم کہاں تک کھڑے ہوئے. اے این پی کے لیڈر اسفندیار ولی صاحب نے بھی یہی کہا کہ شاید یہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں. آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے پوائنٹس پہ ایجنڈا میں شاید لکوناز نظر آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید نیشنل ایکشن پلان زیادہ ایمبیشس تھا؟ یہ تمام چیزیں جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی یہ نہیں ہو رہی، لیکن ان کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا جائے؟ کس طرح ہم کوشش کریں کہ نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پہ کام ہو؟ دیکھو یہ تو حقیقت ہے کہ ہماری کوشش اور سوچ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہی بالادست ہے، پارلیمنٹ کی نگراں کمیٹی اس پہ ہونا چاہیے. آج بھی ہمارے سینٹ چیئرمین نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ کی ایسی کمیٹیز کو مانیٹرنگ کے لیے بنائیں، ان کو کور کر دے کے کہ بھی ہم روز کے روز ڈے بائی ڈے رپورٹ دیں. اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم اے پی سی میں بیٹھے تھے وہاں 20 نکات میں دستخط بھی ہوا، بات بھی ہوا، اس میں وہ پارٹیاں جو پرو طالبان تھی جن کے لیے دفتر کھول رہے تھے، جن کو شہید کہلواتے تھے، انہوں نے بھی دستخط تو کیے، لیکن گیٹ پہ آتے ہی انہوں نے ایف اگر مگر لگانا شروع کر دیا. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہماری تینوں قیادتیں عسکری، سیاسی اور مذہبی قیادتیں یہ تینوں ایک ساتھ نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہے. اس کے لیے چاہیے کہ ہم نکتا والے کو بھی پال کریں، اب اپنے انٹیلیجنس کو بھی بہتر کر دیں. یہ خبر دینا کہ آج کسی اسکول پہ دھماکہ ہونا ہے، یہ خبر دینا کہ آج کسی سرکاری فوجی اسکول پہ، آرمی اسکول پہ حملہ ہوگا، آرمی اسکول کتنے سارے ہیں، باقی ادارے کتنے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ پروونشل حکومت کی کمزوری نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ساری ذمہ داری ایک صوبائی حکومت پہ ڈالیں یا صرف وفاقی حکومت پہ تو میں سمجھ ایسی جنگ ہے کہ اس جنگ کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے، پورا پاکستان کو، 18 کو، عوام کو. اس میں میڈیا کا بھی رول چاہیے کہ وہ بھی ان چیز کو ہائلائٹ کرے اور علماء حق کو چاہیے کہ وہ سنے، اٹھے اور فتوے دے کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم کا کام ہی. We cannot agree with you more. بہت بہت شکریہ شاہد سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. یہ تمام وہ ایریاز ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے واقعی یہ جنگ ہمیں اپنے ذہنوں پہ جیتنی ہے اور ایک میز پہ ایک پیج پہ آنا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back. And welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں Dialogue Tonight. Today is our special about the very unfortunate attack at the باچا خان یونیورسٹی ان چارسدہ. اسی کے حوالے سے ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری پشاور بیورو کی چیف فرزانہ علی صاحبہ جو اس وقت موجود ہیں باچا خان یونیورسٹی میں. السلام علیکم فرزانہ، آپ وہاں پہ موجود ہیں اور خاص طور پہ آپ موجود ہیں اس بوائز ہاسٹل کے سامنے جہاں پہ حملہ آور داخل ہوئے تھے اور سب سے زیادہ کیجولٹیز یہیں سے رپورٹ کی جا رہی ہیں. ہم دن بھر آپ کی رپورٹنگ وہاں سے دیکھ رہے تھے. جس وقت آپ نے نیوز بریک کی اس وقت کے حالات، اس وقت کے معاملات تھوڑا سا ہمیں بتائیے، آج کے دن کی رودات.
دیکھیں یہ تقریباً 8:45 کا وقت تھا جب میں اسٹوڈنٹ سے یہاں پر بات کر رہی تھی. میرے بیک گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ایک کمرے کی لائٹ آن ہے. یہاں پر کچھ اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ 8:45 کا ٹائم تھا. ہم سوئے ہوئے تھے کیونکہ آج ہماری کلاس نہیں تھی, کلاسز آف تھی, تو ہم لیٹ تک سونے کے موڈ میں تھے. اچانک بلٹ فائر ہوئی اور پھر ایک کے بعد دو اور پھر اسی طرح فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. ہمارے پاس جو اطلاع پہنچی تھی تقریباً میڈیا کے پاس وہ ہمارے پاس پہنچی تھی 9:45 پر 9:30 کے قریب تقریباً, اگر میں کہوں کہ 30 اور 45 کے درمیان. اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے انفارمیشن یہ آتی رہی کہ کچھ مسلح افراد ہیں جو کہ داخل ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم اے پی ایس کے واقعے سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. مختلف تھانوں سے سیکیورٹی کے لوگوں سے جب پتہ کیا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جس طرح امدادی ٹیموں نے اور سیکیورٹی کے لوگوں نے جائے وقوع پر پہنچنا ہوتا ہے, ہم بھی پہنچے ہیں اسی رفتار کے ساتھ. ایک تو اس وقت دھند اتنی زیادہ تھی, اور جب موبائل فون پر ہم بچوں سے جو یونیورسٹی کے اندر تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی آئی وٹنسز یا لوگ مل جائیں جو اندر ہے, تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کمروں میں جب ہم تھے اور بات دیکھنے کی کوشش کرتے تو دھند بہت زیادہ تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم آ رہے تھے تو اس وقت موٹر وے پر بھی اور یہ پورا ایریا دھند سے بالکل گھرا ہوا تھا. ابھی جب شام کو بھی میں ہاسٹل کی چھت سے ایک بیپر کر رہی تھی اور پورا وہ ایریا دیکھ رہی تھی, تو اس لان میں جو میں کھڑی ہوں اس یونیورسٹی کی چاروں طرف کھیت ہی کھیت ہیں دور دور تک, اور آپ کو پتہ ہے, اور پھر اس کے بعد نہریں اور پیچھے دریا بھی ہے, تو وہ ایسے ایریاز میں دھند بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ دھند بھی دہشت گردوں کے لیے شاید امدادی ٹیموں کی بھی لوگوں کے لیے پہنچنا مشکل تھا. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ چارسدہ یہ جو علاقہ ہے جہاں آپ اس وقت ہیں یہ پشاور سے تقریباً 30 میل دور ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ امدادی کارروائی کے لیے بھی جو آنے والی ٹیمز تھیں ان کے لیے بھی پہنچنا مشکل تھا؟ کیا وہ تمام کی تمام پشاور سے آئی تھیں؟ چارسدہ میں خود کیا سہولیات اس وقت موجود تھیں؟ نہیں, یہ 30 میل نہیں, 30-35 منٹ کے فاصلے پر ہے یہ چارسدہ پشاور سے. اور پھر یہاں پر جو چارسدہ کا اپنا بھی پولیس اسٹیشن ہے, سرڈیری کا قریب پولیس اسٹیشن ہے, اسی طرح مردان میں 1122 ہے. امدادی ٹیمیں تو ہیں, لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے خود جب میں ایک عامر نامی ایک طالب علم سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جب فائرنگ بہت زیادہ ہو گئی تو ہم نے قریبی پولیس اسٹیشن کو SOS کال اور پولیس اسٹیشنز کو بھی ٹیلی فون کرنا شروع کر دیے, لیکن 1 گھنٹہ ہمیں امداد لیٹ پہنچی ہے. اور اس 1 گھنٹے میں جتنا سارا کچھ بھی کیا وہ سارے کا سارا ہمارے سیکیورٹی گارڈز نے کیا. تو ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو ایک ڈیلے ہے وہ بھی تھوڑا سا ایک فیکٹر ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات مجھے یہاں پر لگی ہے آج کے واقعے کو کوریج کرتے ہوئے اور اے پی ایس کے واقعے کو, وہ سملیرٹیز جو ہیں وہ مجھے تھوڑی سی پریشان کن لگ رہی ہیں. کہ جب آپ نے دیکھا کہ اے پی ایس کے واقعے میں دہشت گرد بیک باؤنڈریز جو ہے وہ عبور کر کے آئے اور انہوں نے وہ کانٹا تار کاٹی اور پچھلی دیواروں کو وہ عبور کر کے آئے تھے, تو پھر آپ نے اس جگہ پر جو کہ اتنی مطلب عجیب سی سچویشن ہے کہ پیچھے سارے کے سارے کویسچن. بہت بہت شکریہ فرزانہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا, ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. پورے دن آپ وہاں سے کوریج کرتی رہی ہیں. عامر آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا, لیکن اگین اگر ہم مشتاق غنی صاحب جو کہ کے پی کے اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, انہوں نے کہا 40,000-50,000 کے قریب سکولز, یونیورسٹیز, کالجز ہیں. ٹھیک ہے ہمیں ایک مماثلت نظر آ رہی ہے کہ بیک ڈور کو سکیل کر کے ان کا بیک والز کو, لیکن کس حد تک تمام کیمپسز کو سیکیور بنایا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا سن رہا تھا دن میں اسٹیٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ غالباً 62,000 سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں. مطلب سوال یہ نہیں کہ درجن بھر ہیں, سینکڑوں ہیں, یہ ہزاروں میں ہیں. اور پورے ملک میں اگر دیکھیں آپ, اور پھر آپ دیکھیں صرف تعلیمی ادارے نہیں, اس طرح کے بہت آسان ہدف جو ہیں وہ تو پھر لاکھوں میں ہو جائیں گے. ہر بازار, ہر گلی, ہر محلہ جو ہے, تو یہ اس کو آپ جو ہے صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیکیورٹی لیپس ہے. آپ کو اس جنگ کو لے کر جانا پڑے گا ان لوگوں تک جو اس کو ماسٹر مائنڈ کرتے ہیں اور جو اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر گھر کے سامنے, ہر بلڈنگ کے سامنے 10 آدمی کھڑے کر دیں. یہ تو مطلب ہے 24/7 and 365 days a year
آپ کر ہی نہیں سکتے سیکورٹی. لیکن آپ کیا کہیں گے کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آج پورا دن ہم جب میڈیا کو دیکھتے رہے تو تنقید نیشنل ایکشن پلان پہ ہی ہو رہی ہے. اس میں جو چیزیں بار بار سامنے آتی ہیں, کل بھی ہم نے یہ سنا کہ شاید صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپس میں یا انٹیگریشن نہیں ہے, کہیں وسائل نہیں ہیں. تو یعنی 1.5 سال کے بعد کیا ہمیں اپنے ہدف دوبارہ سے تبدیل کرنے چاہیے, دوبارہ ایک پیج پہ بیٹھنا چاہیے, ری وزٹ کرنا چاہیے نیشنل ایکشن پلان کو؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ شاہی سید صاحب جو پروگرام کے پچھلے سے میں بات کر رہے تھے, بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ تمام سول قیادت کو, فوجی قیادت کو, مذہبی علماء کو ایک پیج پر ہونا ہے, ایک صفحے پہ کھڑا ہونا ہے. اس کے ساتھ میڈیا کا رول ہے, دانشوروں کا رول ہے, اکیڈمیا کا رول ہے. ہمیں پہلی یہ لڑائی ذہنوں میں جیتنی, جیسا کہ آپ فرما رہی تھیں. اور وہ کیا ہے لڑائی؟ کہ یہ جو دہشت گرد ہیں وہ اسلام کے ذریعے اصولوں پہ عمل نہیں کر رہے, اور یہ دہشت گرد جو ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بھی نہیں لڑ رہے, کیونکہ اسلام واحد دین ہے جس میں جہاد کے یا جنگ کے بھی اصول متعین کیے گئے ہیں. آپ ایسی بے گناہوں کی گردنیں نہیں کاٹ سکتے. اچھا, اس پیغام کو آپ کو لے کر جانا ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ابہام ہے مذہب کے حوالے سے, یہ جو کنفیوژن پھیلا دیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں خاکم الدہن اسلام کی خدمت کر رہے ہیں, آپ کو اس کو کھرچ کر پھینکنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا بات کہ جناب وہ جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں جہاں پہ افزائش ہوتی ہے اس طرح کی منفی سوچ کی, اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ یعنی کہ 2 طرح کے آپریشن ہیں, ایک وہ دہشت گرد کہ ان کا خاتمہ قلقمہ, دوسرا جہاں سے وہ پیدا ہوتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا, وہاں پر ریفارم کرنا, ان بچوں کو آپ کو ایک بہتر زندگی ڈی ریڈیکلائز کر کے ان کو مین اسٹریم لائف لے کر میں آنا بہت بڑی بات ہے. اور آخری میں ایک اور بات اگر آپ اجازت دیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان آپ بڑے اچھے پلان بنا لیں, اور ہم نے بنائے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ نے ساری ذمہ داری فوج کو دے دی, اس کے بعد جو ہماری سویلین قیادت کو جس فوکس کی ضرورت تھی اور جس وار فوٹنگ پہ اس نے کام کرنا تھا وہ مجھے نظر نہیں آیا. جو بدقسمتی ہے, نواز شریف صاحب کو زیادہ پہلکاری دکھانی ہوگی, زیادہ کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ان کا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اس جنگ کو جیتنا ہے. جب تک یہ کمٹمنٹ نہیں ہوگا ہم نہیں جیت سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب آگے بڑھتے ہیں, جہاں آپ نے سیکیورٹی کی بات کی اس پہ بھی تھوڑا سا تجزیہ لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب, سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم شہزاد صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حملہ آور تھے ان کی عمریں بہت کم تھیں, بہت کم عمر تھے, 18 سے 25 سال ان کی عمریں تھیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کچھ لیک آف ٹریننگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, یعنی اتنی زیادہ وہ ویل ٹرینڈ نہیں تھے. وہ اپنے خودکش جیکٹس پہن کے گئے بھی لیکن اپنے آپ کو ڈیٹونیٹ نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے نقصان کم ہوا. لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بریڈنگ گراؤنڈز ہیں یا جہاں سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے شاید وہ کمزور پڑ رہے ہیں, یا ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے, تبھی یہ وجہ ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیے, میں اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا. میں یہ ضرور سمجھوں گا کہ اس عمر کے بچے جو ہیں ان کو ہی ذہنی طور پر ان کی ذہنی تربیت کی جا سکتی ہے اس قسم کے حملے کے لیے, اور اس وجہ سے آپ کو اس عمر میں یہ ملتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اسی قسم کا حملہ ہے جس قسم کے حملے پہلے پاکستان پہ ہوتے رہے ہیں. چونکہ کافی دیر کے بعد ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ایک بڑے ادارے پہ ہوا ہے تو یہ سگنیفیکنس اس کی بن جاتی ہے. البتہ یہ دیکھیے کہ 29 لوگوں کو شہادت جام شہادت نوش کرنا پڑا. یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے, 4 آدمیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں پہ ضرب عضب کی کامیابی کا نتیجہ ہے اس میں تو کسی صورت بھی کوئی ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ اس نے بہت حد تک اس کی فریکوینسی کو بہت کم کیا ہے. ان لوگوں کو اپنا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تھا اس سے ڈسلوکیٹ کر دیا ہے, ان لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ اسپلنٹر گروپس میں موجود رہیں. لیکن کمزوریاں کہاں نظر آتی ہیں کہ اس قسم کے 2 4 6 لڑکے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں, اور جب بھی ان کو باہر سے بیٹھ کے جو کنٹرول کرنے والے ہیں وہ ان کو جب حکم دیتے ہیں تو وہ چاہے جس کے لیول کے بھی ٹرینڈ ہیں وہ اس کے باوجود اٹھ کے تو اپنی جان بھی دیتے ہیں اور ساتھ ایسا فیل بھی گناونا فیل بھی کر جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے پریشانی کی بات ہے. البتہ ضرب عضب نہ ختم ہوئی اور نہ ہی میرے خیال میں اس کو ہمیں ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ ختم ہو چکی ہے, اس کو جاری رہنا ہے اور ہمیں اپنی یہ جو جنگ ہے اس کو بھی جاری رکھنا ہے. شہزاد صاحب, یہاں پہ اپنے سپلنٹر گروپس کا یعنی یہاں پہ حوالہ دیا ہے, دیٹ از ویری ویلڈ, کیونکہ ایک طرف ایک کالعدم جماعت نے اس کی ذمہ داری قبول کی آن سوشل میڈیا, اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دیکھتے ایک اور اسپوکس پرسن جس کا تعلق اسی کالعدم جماعت سے تھا, اس نے اس کی تردید کی, اس کو غیر شرعی قرار دیا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ اس تنظیم کا نام غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس کو
کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یہ آپس میں بٹ گئی ہیں, ان کے کئی دھڑے بن چکے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہمیں خیال رکھنی چاہیے کہ کیا ان کو, یہ دو قسم کے ان کے کنٹرولرز ہیں نا. ایک تو وہ کنٹرولر ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, چاہے وہ افغانستان میں ہے چاہے پاکستان میں ہے, یہ کامیاب ہو, کیونکہ ایک ٹیرر اکانومی کے اوپر وہ اپنے آپ کو سسٹین کرتے ہیں. وہ ٹیرر اکانومی ختم ہو جاتی ہے تو ان کی ریلیونس ختم ہو جاتی ہے. اس قسم کے گروپس کبھی پاکستان اور بھارت کے درمیان میں مسائل کھڑے کرتے ہیں اور کبھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں مسائل کھڑے کرتے ہیں. کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہمارا ان جیسے دھڑوں اور ان جیسے گروپوں کے اوپر ابھی تک کنٹرول واضح نہیں ہو پا رہا اور ہم مکمل طور پہ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. دوسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کو کوئی باہر بیٹھا استعمال کر رہا ہے, اور باہر بیٹھا جو استعمال کر رہا ہے اس کی بے شک تحریک طالبان پاکستان نے اپنے اس قسم کے جو حملے وہ کر سکتی تھی یا جس فریکوینسی سے کرتی تھی, چونکہ نہیں کرتی تو کوئی نہ کوئی جب حملہ ہو جاتا ہے تو اس کی وہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انہی نے آرڈر کیا ہو. تو یہ گروہوں کی شکل میں ہمیں اس کو دیکھنا بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے کوئی اور ماسٹر مائنڈز, ان کے اور کنٹرولرز تو نہیں ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان تک ہی فی الحال اس کو رکھیے, کیونکہ وہی قابو میں نہیں آ رہے افغانستان کے اور نہ ہی ہمارے. ورنہ میرا خیال ہے کہ, اور ان میں بہت سارے گروپس بھی جیسا آپ نے کہا ان کے اندر خود اتنی پھوٹ پڑ چکی ہے کہ اپنی پوزیشن اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر جاتے ہیں. لیکن اس کا جو ریلیونس ہے میں اس کو بہت دور جو بھارت والا معاملہ ہوا ہے اس سے بہت دور رکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ یہ بہت قریب ہیں اور ان کو ہمیں دونوں کو, اور شاید ان کے کرانے والے بھی ایک ہی ہوں, لیکن ہمیں دونوں کو اس پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مختلف ہے کہ ایک ہی روٹ سے آ رہے ہوں, لیکن بہرحال اس کو بہت کلوزلی آبزرو کرنا پڑے. آپ نے بات کی یہاں پہ پیٹرنز کی, ٹائمنگ کی. عامر اس پہ آپ کا بھی میں تجزیہ لوں گی. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور دیکھیں گے کہ نیشنل ایکشن پلان کی کامیابیوں کی ایک بریفنگ دی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ہی ماہ میں 4 مختلف حملے, اس کی کیا وجہ ہے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سامنے ایک بہت ہی بڑا سفارتی مشن تھا. ہمارا بہت ہی بڑا ایک اہم وفد پہنچا, سعودی عرب بھی اور ایران بھی, جہاں پہ ہم ایک ثالث کی حیثیت سے ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر رہے تھے. لیکن اسی دوران ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ پاکستان کو بیک فوٹنگ پہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ ملک میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. عامر آپ کا کیا تجزیہ ہوگا اس حوالے سے؟ نہیں, یقیناً دیکھیں اس وقت کوشش کیا ہے کہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں وہ پاکستانی ریاست کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپریشن ضرب اسب کے باوجود ان میں یہ کیپیسٹی اور یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً, یقیناً جیسے بالکل شہزاد صاحب نے کہا کہ ان کی فریکوینسی گری ہے, کم ہوئی ہے دہشت گردی کی, لیکن ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہ ان کا وہ بار بار اس چیز کو انڈر لائن کر رہے ہیں. جو میرے خیال میں اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ دے آر انیبل ٹو گیٹ ٹو دا ہارڈ ٹارگیٹس. اب وہ جا رہے ہیں سافٹ ٹارگیٹس پر, اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آئی ہے. پرانے ٹھیک ہے 4 واقعات اسکیل آف ڈسٹرکشن پہ بھی کمی آئی ہے, اسکیل آف ڈسٹرکشن میں کمی آئی ہے, لیکن پھر بھی آپ اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جائے کہ جو ہم سب کو دہلا دے. یہ ان میں کیپیسٹی رہے گی. اسی حوالے سے میں اگر بات کروں کہ جی ریاستوں کو ایک تو 2 باتیں کرنی ہوتی ہے. ایک تو جو کمپلیٹ مونوپلی اوور وائلنس جو ہے وہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اسٹیبلش کرے کہ ان کے علاوہ کوئی فرد کوئی گروہ نہیں کر سکتا. اس منزل سے بھی ہم دور ہیں, اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. اچھا, دوسری بات یہ کہ جی اوپن اینڈڈ کانفلکٹ جو ہے, آپریشن ضرب اسب اگر آپ کہیں کہ جی 1.5 سال چلا, 2 سال چلا, 4 سال اور چلے, یہ ریاست کو سوٹ نہیں کرتا. آپ کو کوئی اپنی ڈیڈ لائن رکھنی پڑے گی. اس میں ٹھیک ہے بعد میں اضافہ ہو سکتا ہے. بات یہی ہو رہی ہے نا کہ جب ہم 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہیں, میرا پہلا سوال آپ سے یہی تھا کہ کیا اس پہ بے جا تنقید ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ جب ہم 20 نکات کی بات کرتے ہیں, ڈو یو تھنک, اور آج جس نہج پہ ہم کھڑے ہیں, کہ ہم نے شاید بہت ایمبیشس باتیں کی, بہت ویگ باتیں کی. ہر نقطہ اپنے آپ میں ایک یونیورس ہے جس کو بہت سارے وسائل چاہیے, جس کو ایک ماسٹر پلان چاہیے, جس کو ایک چیمپئن چاہیے, جس کے لیے ایک آپ کو کسٹوڈین چاہیے کہ بھئی اگر ہیٹ سپیچ ختم کرنی ہے تو کون کرے گا اور کیسے کرے گا. وہ بلو پرنٹ ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. آج 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا. آپ نے بالکل کہتے ہیں نا, افرید جو ہے وہ تفصیل میں ہوتا ہے, ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل. تو وہ جب تک ہم اس افرید کو نہیں ڈھونڈیں گے اور واقعی کہ اس میں کس کی کیا ذمہ داری ہوگی. لیکن یہ جو ایکشن پلان ہے یہ ہمیں گائیڈ لائن بہت اچھی دیتا ہے,
اور اس پہ عمل ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے. I'm sorry, I will disagree over there. دیکھیں جہاں ایکشن پلان کی ہم بات کر رہے ہیں, there is no action in that plan. It is only a vision statement. جب ہم کہتے ہیں نا کہ zero tolerance for militancy in Punjab, it's a vision. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہیٹ سپیچ کو ختم کرنا ہے, it's a vision. ہمیں کوئی ایکشن پلان نہیں دیا گیا کہ ہم پہنچیں گے کیسے وہاں تک. درست آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جو خواب ہے, یہ ویژن ہے, جو ویژن ہے وہ بالکل درست ہے نا, لیکن اس ویژن کو, اس خواب کو آپ کیسے حقیقت میں بدلیں گے؟ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے. عمل کے لیے سب سے زیادہ پہلی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پولیٹیکل ول. اچھا, پولیٹیکل ول میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ ہمیں کم نظر آتی ہے, ہمارے سیاستدانوں میں وہ چیز کم نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ لپ سروس دیتے ہیں, پروگرام میں بات کرتے ہیں, وزیر اعظم بھی کوئی اس طرح کا سانحہ ہوگا, کوئی اچھا سا بیان دے دیں گے, لیکن ہمیں وہ سینس آف پرپز نظر نہیں آ رہا, اور وہ ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس جرأت کی ضرورت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ جناب کیونکہ آرمی چیف ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ہر جگہ ان کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, تو لگ یہ رہا ہے کہ جی فوج جو ہے وہ مجبور کر کے ان کو اس چیز پہ, اس راہ پہ لے کر آئی ہے. جو حکومت کا اپنا انیشیٹو ہے وہ میرے خیال میں اب بھی, حالانکہ لوگ ان کے جو بہت زیادہ بات یہ کی جاتی ہے کہ آل پارٹی کانفرنس ہو, باقی چیزیں ہوں, اس میں ایک انیشیٹو تو نظر آتا ہے. سی اٹس ناٹ دا لیک آف انیشیٹو, جہاں ابھی بھی ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں انفارچونیٹلی کلیشیز بن چکی ہیں. جب ہم کہتے ہیں ایک پیج پہ آنا, اے پی سی ہوتی ہے, شاہی سید صاحب نے بھی کہا کہ سارے اس پہ یکجا ہوتے ہیں, لیکن باہر نکلنے کے بعد ہی اگر مگر کرنے لگتے ہیں. انیشیٹو اگر آپ دیکھیں 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان, 2 چیزوں پہ عمل ہوا ہے آپ کے اب تک. آپ نے ایگزیکیوشن پہ پابندی, سزائے موت پہ پابندی ختم کی, آپ نے ملٹری کورٹس بنا دی. اس کے بعد جو باقی 18 کرنے کے کام تھے اس پہ تو پارشلی عمل ہوا, حتیٰ کہ نیکٹا تک کے لیے حکومت وقت جو ہے فنڈز نہیں دے رہی. آپ جو ہے ٹیرر فائننسنگ پہ بات نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں جی ہم انتہا پسندی کو بدلیں گے, لیکن آپ مدرسہ ریفارم پہ بات نہیں کر رہے, آپ سلیبس کے اوپر بات نہیں کر رہے, آپ یہ نہیں بتا رہے کہ جی ہم کیا تعلیم دیں گے بچوں کو, ہم ڈی ریڈیکلائز کیسے کریں گے. تو جب تک وہ جو آپ اس تفصیل میں نہیں جائیں گے, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک بھئی آپ پوائنٹ % مقرر کریں گے نا کہ یہ فلاں ادارے کا کام ہے, یہ فلاں اتھارٹی کا کام ہے کہ یہ کام کرے, ہمیں اس میں سارا آج عامر صاحب سوری ٹو انٹرپٹ اوور دیر, آج 1.5 سال کے بعد تو ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جی نیکٹا کسی ایسے ادارے کا کام نہیں ہے, یہ نام نہیں ہے جو تمام کے تمام آپ کے مسائل حل کرے گا. وہ صرف اور صرف ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہوگی, ایک ٹینک ہوگا. I mean یہ کنفیوژن اگر 1.5 سال کے بعد جاتی ہے, that in itself is an alarming sign. لیکن بہرحال اس تنقید سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں. الارمنگ سے زیادہ اردو میں آپ کہیں لوگوں کو سمجھ, مجرمانہ ہے یہ فیل, اگر آپ اتنا زیادہ یہ اس میں ڈیلے کریں. ایمبیگوٹی ہے, اس کو بہرحال دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت آف کورس شہزاد چودھری صاحب موجود ہیں, تو ان سے ایک سوال ضرور اور کرنا چاہوں گی میں. شہزاد صاحب, نیشنل ایکشن پلان کی کامیابیاں, ایک تو ہم اس پہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن اس کی کامیابیوں کی ایک بریفنگ دی گئی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے فوراً ہی بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا حملوں کا. لیکن بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ بھی ہوتا ہے, کچھ ایسے تھریٹننگ میسیجز اس طرف سے بھی آتے ہیں. ابھی معاملہ وہ بھی ہوا میں ہی ہے کہ کس طرح اس کی انویسٹیگیشنز آگے بڑھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تانے بانے ملتے ہیں کہیں؟ دیکھیے, جب کوئی یہ کہے آپ سے مراد کسی کو بھی کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یا میں تمہیں مار دوں گا, اور وہ شخص جس کو یہ کہا جائے وہ واقعی میں کچھ عرصے کے بعد, کچھ دنوں کے بعد وہ بدقسمتی سے اپنی موت یا پہنچ جائے یا اس کی زندگی ختم ہو جائے, تو پھر جو پہلا شک ہوگا اس شخص پہ ہوگا جس نے یہ دھمکی اس کو پہلے دی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. اچھا, ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے کچھ نہ کیا ہو, صرف دھمکی ہی ہو, لیکن پہلا شک ادھر جائے گا. تو منوہر پاریکر کا پٹھان کوٹ کے بعد اس قسم کی گفتگو کرنا, ایک موقع پہ نہیں 2-3 موقعوں پہ گفتگو کرنا, یہ ضرور انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اچھا کیا پاسبلٹی ہے. لیکن وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو دا کنکلوژنس. وہ ایک ہائپوتھیسس ہے. دوسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ لوگ بڑے سکسیسفلی, یہ جو گروپس ہیں, نہ پاکستان اور افغانستان میں امن ہونے دینا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کل ہی میٹنگ کابل میں ہوئی ہے جس میں بات چیت کا عمل کی بات کی گئی ہے, اور نہ ہی وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں امن ہونا دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر جب مودی کے بعد معاملات آگے کو آئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی آپشنز کو اوپن رکھتے ہوئے بہت قریبی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آگے لے کے چلیں. انویسٹیگیشن مکمل ہونی چاہیے, اور چونکہ اگر انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوگی تو ہم غلط کنکلوژنز کو ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن جیسے ہم نے کہا, یہ مختلف ہائپوتھیسس ہیں, جس میں پٹھان کوٹ بھی ہے, جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے, جس میں باہر بیٹھے ماسٹرز بھی ہیں, تو کوئی بھی ان میں سے پاسبلٹی فی الحال ہو سکتی ہے. بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. عامر صاحب, آپ سے بھی میرا آخری سوال یہی ہوگا کہ بہت ساری ہائپوتھیسز ہیں, کانسپریسی تھیریز بھی ہیں.
آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو کہا جاتا ہے نا کہ وی مسٹ پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، آپ بھول جائیں کہ باہر سے ہو رہی ہے یا نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو ہمارا نیا سیکیورٹی پیراڈائم ہے اور اس کو اعتراف جو ہے پاکستانی افواج نے بھی کیا ہے کہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں اور ہماری حالت جنگ جو ہے وہ انٹرنل تھریٹ ہے جس سے عامر ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں پروگرام کلوز کرنا پڑ رہا ہے. لیٹس موو ٹو دیٹ. لیکن آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کو ضرور مجھے دیجیے گا. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.